बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी के 8 घंटों के बाद की जो सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उसमें 3 बड़े इदारों के जो सरबराह हैं और ये लीगल इदारे हैं, उन्होंने जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से और जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं भक्कर से, और वो इमरान खान के फैमिली मेंबर भी हैं, कज़न हैं दूर के। उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं डिस्ट्रिक्ट बक्कर के, और वो साबिक मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के और सीनियर एडवोकेट हैं पंजाब में और लाहौर हाई कोर्ट के। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया भक्कर से। और इसके अलावा जो इस वक्त तक 50 से ज़ायद कारकुनान को पंजाब से गिरफ़्तार किया गया है। और इसके अलावा चूँकि ज़्यादा एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में हुए तो वहाँ से बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारी अमल में लाई गई हैं। दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और दफ़ा 144 नाफिज करके ये सारी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। इसके अलावा इमरान खान के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अवैस खान न्याजी, उनको भी ज़मान पार्क से हिरासत में ले लिया गया है। और इमरान खान के जो करीबी दोस्त थे और करीबी लोग थे ज़मान पार्क में जो मौजूद थे, उन सबको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और इमरान खान के जो टीम के लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चूँकि ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया है, फैसलाबाद से ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है। मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जहाँ पर पुरअमन एहतजाज जारी था, पुरअमन एहतजाज में भी इन्होंने ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, जिसकी हमारे आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया है जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक, पहले मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ बताता हूँ। सीनियर एडवोकेट हैं, वो किसी जमात से नहीं हैं, वो एक जिनको आप न्यूट्रल कह सकते हैं, प्रोफेशनल वकील हैं। और बहुत ज़्यादा केसेस में वो सलमान अकरम राजा साहब शरीफ ख़ानदान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वकील रहे। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि 3/8/2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस किया, एक रिवीजन एप्लीकेशन थी इमरान खान की हक़ के दिफा ख़त्म होने के ख़िलाफ़। 3 अगस्त को नोटिस जारी किया अगले हफ्ते का, और वो अभी पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां उनके हक़ दिफा को का इनकार किया गया था, जो उसको ख़त्म किया गया था। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, कहते हैं बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ 3 अगस्त को एक हफ़्ते की तारीख़ उसमें नोटिस करने की अदालत ने तारीख़ मुकर्रर की, एक हफ़्ते का टाइम दिया इमरान खान की रिवीजन पे, हक़ दिफा ख़त्म होने पे। और साथ ही अदालत ने कहा कि 4 अगस्त को आपने फ़ाइनल आर्गूमेंट्स भी सुन लेने हैं। तो उन्होंने कहा, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कैसा फ़ैसला है। एक तरफ वो इमरान खान की रिवीजन को पेंडिंग रख रहे हैं, दूसरी तरफ वो फ़ाइनल आर्गूमेंट्स सुनने का भी कह रहे हैं कि जब फ़ाइनल आर्गूमेंट्स हों तो आपने वो भी सुनने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैरान कुन हैं कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने की कि जो जजमेंट है उसमें ज्वेलरी के हवाले से जो कहा गया है कि ज्वेलरी को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, या कोई फर्नीचर था इमरान खान के घर का उसको नहीं डिस्कस किया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं दीज आर इररेलेवेंट एज नो चार्ज वाज एवर फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड, कि ना तो ज्वेलरी के हवाले से कभी कुछ फ़र्द जुर्म लगी थी, ना घर के फर्नीचर के हवाले से कभी फ़र्द जुर्म आयद हुई थी। जब चार्ज नहीं फ्रेम हुआ तो नेवर एवर चार्ज फ्रेम हुआ इन चीज़ों पर, तो फिर कैसे ये कार्रवाई की जा सकती है और फैसले में ये कैसे लिखा जा सकता है कि इमरान खान ने ज्वेलरी को नहीं अपने असासाजात में लिखा या घर के फर्नीचर को। फिर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं मिस्टर खान हैड रेज़्ड वेरियस ऑब्जेक्शंस टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट, including the 120-day limit for filing such a complaint after the filing of Form B. The judgment offers no justification except a reference to judgments in other cases that stands set aside by the Islamabad High Court. उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो मेजर सवाल था कि 120 दिन गुजरने के बाद ये मेंटेनेबल नहीं है,
تو جج صاحب کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں حیرانگی کی بات ہے کہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ ان فیصلوں کا حوالہ دیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے سیٹ اسائڈ کر چکی ہے، الیکشن کمیشن کے ان ریفرنسز کا حوالہ دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے سیٹ اسائڈ کر چکی ہے، ان کی بنیاد پر عمران خان کو سزا سنا دی، اور جو عمران خان کا مینٹینیبلٹی سے متعلق اہم سوال تھا اس کی طرف جج صاحب گئے ہی نہیں۔ یہ کہنا تھا پاکستان تحریک سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا تگڑا سٹینڈ لیا اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ 3 اگست 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان کی جانب سے ٹرائل جج کی جانب سے اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست میں اگلے ہفتے کے لیے نوٹس جاری کیا۔ اسی وقت چیف جسٹس نے ٹرائل کورٹ کو 4 اگست کو حتمی دلائل سننے کی ہدایت کی۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک دفاعی ثبوت کے سوال کا فیصلہ کرنا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے IQ کو مجرم قرار دیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جو تحریری طور پر اپنا رد عمل دیا، وہ کہتے ہیں کہ فیصلے میں یہ نہیں پایا گیا کہ کوئی تحفہ کم قیمت پر خریدا گیا تھا یا خریداری قواعد کے مطابق نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ملا کہ کوئی تحفہ خاص طور پر گھڑی اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کی گئی تھی جو کہ ظاہر کی گئی تھی۔ 2018-19 کے لیے نتائج یہ ہیں کہ قواعد کے مطابق 21 ملین روپے میں خریدے گئے تحائف 58 ملین روپے میں فروخت کیے، تاہم بینک الفلاح میں اکاؤنٹ کے اسٹیٹمنٹ میں 58 روپے کی مکمل رقم ظاہر نہیں کی، صرف 30 ملین روپے کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ غلط بیانی کیسی ہے؟ فارم بی میں مکمل فروخت سے متعلق حاصل ہونے والی رقم کا جب انکشاف کر دیا، 58 ملین روپے کی قیمت فروخت میں سے 28 ملین روپے نقد ہو سکتے ہیں یا فروخت کی تاریخ اور فارم بی کے لیے کٹ آف تاریخ کے درمیان ہونے والے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ تو جو دفاعی گواہ جن کی تجویز کی گئی تھی وہ فائنینشیل کنسلٹنٹ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے جنہوں نے فارم بھرے تھے، وہ اس کی وضاحت کرتے لیکن وضاحت کا موقع نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ان کی جانب سے کہا گیا کہ فیصلہ عام طور پر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سال کے لیے کوئی زیورات ظاہر نہیں کیے جاتے، اور یہ حیرت انگیز بات ہے، حالانکہ جو قیمتی اشیاء کی قیمت ہر سال ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ عمومی مشاہدات عمران خان کے خلاف لگائے گئے کسی بھی الزام سے متعلق نہیں ہیں۔ عمران خان نے شکایت کے برقرار رہنے پر مختلف اعتراضات اٹھائے، اس میں 120 دن کا بھی تھا، لیکن اس پر بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ معلوم کرنے کی بنیاد ایک غلط بیانی ہے، ایک کمزور قانونی دلیل کہ مسٹر خان کو سال کے دوران منتقل کیے جانے اثاثوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ نہیں مانتا کہ 30 جون کو اعلان کردہ اثاثے ویسے بھی غلط تھے۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ان تحائف کا اعلان کیوں نہیں کیا جو انہوں نے 2019-20 میں کے دوران منتقل کیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ اس کے وکیلوں اور مالیاتی مشیروں کے مشورے کے مطابق اس کی ضرورت نہیں تھی، قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ جو بیچ دیا جب اپنی ریکوائرمنٹ جب ریٹرن فائل کرنے کا وقت آیا، وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے وقت جب وہ اثاثے ان کے پاس موجود نہیں تھے تو ان کی ضرورت نہیں تھی ان کو اس میں ڈسکس کرنے کی یا ان کو لکھنے کی، اس وجہ سے عمران خان نے نہیں کی۔ تو لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور نے کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو موقف ہے اس کو نہ سنا، اور بغیر ان کا موقف سنے ان کو no one should be condemned unheard کہ نیچرل جسٹس کا ہمارا پرنسپل ہے کہ کسی کو بھی اس طرح سے کنڈیم نہیں کیا جا سکتا، بغیر سنے کسی کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں کیا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو 3 بڑے ادارے ہیں جن کی جانب سے، سب سے پہلے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ مشترکہ بیان ہے۔ جب پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ، ان سے بڑھ کے کون کرمنل لاء کا ایکسپرٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج یہ بلنڈر کیا ہے، اور کہا ہے کہ اتنا متعصب جج ہم نے اپنی 50 سالہ پریکٹس میں نہیں دیکھا۔ تو سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے کہ عدالت نے ملزم کو سماعت کا منصفانہ موقع فراہم نہیں کیا۔ عمران خان کے وکیل کی غیر موجودگی میں کیس کا فیصلہ بالکل جلد بازی میں کیا گیا۔ یہ آرٹیکل 4 کے تحت ملزم کے بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ فیصلہ کو وکیل کو سنے بغیر انتہائی عجلت میں سنایا گیا۔ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو ہدایت کی تھی کہ وہ قابل سماعت ہونے کے معاملے پر نئے سرے سے فیصلہ کریں۔ فاضل جج نے اس معاملے کا نئے سرے سے فیصلہ کرنے کی بجائے جلد بازی میں اور بغیر کسی آزاد ذہن کے
درخواست کو اپنے حساب کا احکامات پر بھروسہ کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ان معاملات کا دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ریمانڈ دیا گیا تھا۔ ملزم کے خلاف قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا سنائی ہے جو نہیں بنتی تھی، جو میکسیمم سزا تھی وہ سنا دی گئی۔ اجلت میں فیصلہ انصاف، فطری انصاف اور قانونی عمل کے تمام طے شدہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اس طرح کے فیصلے کے وقت کا مقصد سیاسی رہنماؤں کو آئینہ انتخابات میں حصہ لینے سے باز رکھنا ہے۔ عدلیہ کی جانب سے مقبول سیاسی رہنماؤں کی نااہلی اور پابندی کا تاریخی رجحان جمہوریت کے اصولوں اور منصفانہ ٹرائل کے منافی ہے۔ عدلیہ آئین اور اس میں درج بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ ایسے فیصلے انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ پر سے لوگوں کو اعتماد کم کریں گے اور اعلیٰ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے بڑے تگڑے الفاظ میں، جس لاہور بار ایسوسی ایشن کو پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ججمنٹ ہے عمران خان کی وہ ایسی ججمنٹ ہے جس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ جو کلیئر ڈائریکشن تھی آنریبل سپریم کورٹ کی اس کے خلاف ورزی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس کی قانون میں کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور لاہور بار ایسوسی ایشن اس کی مذمت کرتی ہے، اور لاہور بار ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ ہر صورت ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بڑی تگڑی جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ چودھری اشتیاق احمد خان صدر، نائب صدر اور باقی جو ممبران ہیں ان کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کو جس اجلت میں سزا سنائی ہے وہ فیئر ٹرائل اور متعلقہ قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے، اور سزا سناتے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ عمران خان کو صفائی کے حق سے محروم کر کے یہ فیصلہ سنایا گیا جو افسوسناک ہے۔ اس طرح جلد بازی اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ اس فیصلے کے درپردہ قوتیں ہیں جو ملک میں جمہوری نظام کو نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس بات پر بھی تشویش ہے کہ حکومتی اتحاد میں شامل جو سیاستدان اس عمل کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ آئندہ انہیں بھی غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں جمہوری سیاسی عدالتی نظام میں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کی سیاہ تاریخ ہے، اور یہ عمل جاری ہے۔ عہدیداران لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس عمل پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ہماری عدالتوں کا کوئی نظام نہیں ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں اور 9 مئی کے واقعات میں بہت سے بے گناہ عام شہری اور سیاسی ورکرز گرفتار ہیں جن کی ضمانتوں پر عدالتیں فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ضمانتوں پر فیصلے نہیں کیے جا رہے جو نظام انصاف پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور پاکستان کے سیاسی معاملات میں درپردہ قوتوں کے بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن موجودہ صورتحال میں اپنا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی، چونکہ تقریباً 45 دنوں سے جو طیبہ راجہ ہے یا ختیجہ شاہ ہے، صنم جاوید ہے، ان کی ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں۔ 3 بینچ بن چکے ہیں لیکن وہ سماعت نہیں ہوتی۔ 45 دن سے لاہور ہائی کورٹ میں ضمانتیں پینڈنگ پڑی ہیں، تو اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔